रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व आइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। आमीन या रब्बल आलमीन। अभी तक हमने कुरान मजीद की 5 सूरतें पढ़ ली हैं, जिनमें से एक छोटी सूरत सूरह फातिहा मक्की थी और 4 जो बड़ी सूरतें हैं ये मदनी सूरतें थीं। अब ये 2 सूरतें आ रही हैं जो मक्की हैं और इनके उसलूब में, अंदाज में, मज़ामीन में वाज़ेह तौर पर फ़र्क है। इसलिए कि जो मदनी सूरतें हैं उसमें ज़्यादातर खिताब या नसारा से है या बनी इसराइल से है और फिर मुसलमानों से है और उन्हें शरीयत दी गई, अहकाम दिए गए, मामलात में, इबादात में तौर तरीके उनके सिखाए गए। जबकि मक्की कुरान में बड़ी रद्दो कदा है। इसमें मुशरिकीन को दावत है, दावत तौहीद है, दावत इलल आखिरा है, ईमान बिल आखिरा की है और रिसालत की दावत है। और इसके मुकाबले में उनकी तरफ से उसका रद्द किया जाना है, इनकार किया जाना है। उनके अपने दलाइल हैं, मुकाबले में उनको दलाइल पेश किए जा रहे हैं तौहीद के इस बात में, आखिरत पर ईमान के इस बात में। तो यहाँ एक नई बहस है और ख़ास तौर पर ये जो 2 सूरतें, सूरह अनाम और सूरह आराफ, ये यूँ समझ लीजिए कि मक्की ज़िंदगी का बिल्कुल आखिरी दौर है और आखिरी इत्माम हुज्जत हो रहा है। ये इत्माम हुज्जत का मतलब ये है कि जब रसूलों की तरफ से इत्माम हुज्जत हो जाए तो फिर अल्लाह का अज़ाब ही आता है, उसके बाद भी कौम न माने। और इस ख़ास तौर पे जो सूरह अनाम और सूरह आराफ हैं, ये उसी सिलसिले की कड़ियाँ हैं कि जिसके बारे में हुज़ूर ने फरमाया था कि मुझे सूरह हूद और उसकी बहनों ने बूढ़ा कर दिया है। ये ज़माना नुज़ूल इनका एक ही है, तो सूरह हूद की बहनों में ये भी शामिल हैं। सूरह अनाम और सूरह आराफ के मज़ामीन में एक छोटा सा फ़र्क है कि सूरह अनाम में समझाने के लिए जो अल्लाह ताला की निशानियाँ, एहसानात, इनामात, नेमतें हैं, उनको बुनियाद बनाया गया है और सूरह आराफ में वाक़यात को बुनियाद बनाया गया है। इंसान की तख्लीक से पहले के भी और तख्लीक के बाद इस दुनिया के अंदर जो मुख्तलिफ़ कौमों जो जिन हादसों से दो चार हुई, कौम आद, कौम नूह, कौम समूद, कौम लूत, कौम शुएब और फ़िरौन के लोग, उसका तफसीली ज़िक्र किया और कुछ अफराद का भी ज़िक्र किया, मरने के बाद के वाक़यात का ज़िक्र किया। इन सारे वाक़यात के ज़रिए से समझाया गया है कि देखो असल हकीकत ये, और अगर तुमने न माना तो तुम उसी इंजाम से दो चार हो गए जिस इंजाम से ये कौमें दो चार हो चुकी हैं। ये इंजाम अब तुम्हारा मुकद्दर है। तो सूरह अनाम में ज़्यादातर अल्लाह की जो है वो नेमतों का ज़िक्र है कि जिनके हवाले से उन्हें तलकीन की गई है, समझाया गया है। साथ ही साथ एक बहस और चल रही है और वो ये कि मुशरिकीन की तरफ से एक मुतालबा है कि नबी आप खुद कहते हैं कि पहले लोगों को मौजज़े दिखाए गए। ये साले ने ऊँटनी निकाल के दिखा दी थी लोगों को, चट्टान के अंदर से निकली गाबन ऊँटनी। हज़रत मूसा ने मौजज़े दिखाए, इसी तरह हज़रत मसीह के मौजज़े हैं, तो आप भी हमें कोई मौजज़ा दिखाएं, हम ईमान ले आएंगे। ये मुतालबा बड़ा शदीद है और इस पर कुछ अहले ईमान के दिलों में भी ऐसा ख्याल पैदा हो गया कि हम उन्हें मौजज़ा दिखाई दें ना। ये तो मालूम होता है बस एक इतनी सी बात पर बात अड़ी हुई है कि अगर मौजज़ा दिखा दिया जाए तो ये सारे के सारे मुशरिकीन मक्का इस्लाम कबूल कर लेंगे। हालांकि ये उनका उज़र था, ये उनका बहाना था, ये उनकी चाल थी, वो ईमान लाने वाले थे नहीं। लेकिन ये कि इस सूरह मुबारका में ये बहस भी आपको बीच में नज़र आएगी चलती हुई। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द, कुल शुक्र कुल तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है जिसने आसमानों और ज़मीन को बनाया। अल्लाह की कुदरत के नमूने हैं आसमान और ज़मीन। वजअल ज़ुलुमात व नूर, और उसने रोशनी भी रखी और अंधियारे भी रखे। रोशनी वाहिद बयान की, अंधियारे जमा, इसलिए कि जो नूर है, हदायत है, वो एक है और गुमराही के रास्ते कई हो सकते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने जो है, गुमराहियों के रास्ते तो बहुत हैं, हदायत का रास्ता एक है और ये सारी अल्लाह की तख्लीक है। सुम्मल लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यादिलून, फिर काफिर लोग अपने रब के साथ बराबर करते हैं। मतलब ये है कि जो बुत जिनको पूजते हैं उनको इख्तियार में, कुदरत में अल्लाह के बराबर करते हैं, जबकि अल्लाह तो वो है जिसने आसमान बनाए, ज़मीन बनाए। इनके बुत तो अपने आगे रखे हुए हलवों में से जो है वो मक्खी जो ले जाए वो वापस छीन नहीं सकते, तो ये उनके बराबर कैसे हो सकते हैं। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तीनिन, वही अल्लाह है जिसने आसमान और ज़मीन बनाए, उसने तुम्हें बनाया मिट्टी से। सुम्मा कज़ा अजला, फिर उसने एक अजल मुकर्रर की, यानी तुम्हें मिट्टी से बनाकर तुम्हारे एक वक्त मुकर्रर किया जब दोबारा मरना है। व अजल मुसम्मन इंदहु, एक और अजल भी है जो उसके पास है।
یہ پوری کائنات کی اجل ہے. آسمان اور زمین بھی بنائے تھے نا, تو اس آسمان اور زمین کی بھی ایک اجل ہے. ایک تمہاری اجل ہے, وہ تمہیں معلوم ہے, تم مر جاتے ہو. تمہارے سامنے جو ہے تمہارے دادا مرے ہیں, والد مریں گے یا مر گئے ہوں گے, تو لوگ مرتے ہیں, تمہارے تجربے میں ہیں, تو وہ ایک اجل تھی. اسی طرح کائنات کی بھی ایک اجل ہے, یہ بھی ایک وقت آئے گا تو ساری اس کی جو ہے بساط لپیٹ دی جائے گی. ثم انتم تمترون, پھر بھی تم شک کرتے ہو. اتنی واضح دلیل تمہارے پاس موجود ہے. اب یہ دیکھیے, یہ سائنٹیفک اپروچ ہے, اجزاء سے کلیات نکالنا. تمہارے سامنے یہ جز ہے نا, انسان ایک جز ہے, اس کائنات کا حصہ, یہ مرتا ہے. فصل بوتے ہو, تیار ہوتی ہے, تم کاٹ دیتے ہو. تو یہاں یہ سائیکل چلتا ہے یا نہیں؟ ابتدا ہوتی ہے, انتہا ہو جاتی ہے. اسی سے یہ کیوں نہیں سمجھ میں آتی کہ آخر اس کائنات کی بھی تو انتہا ہونی ہے, اس کا بھی خاتمہ ہونا ہے. پھر شک کرنے کی بنیاد کیا رہ گئی قیامت کے بپا ہونے میں؟ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ, اور وہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں, اس کے سوا اور کوئی بھی نہیں, کوئی اختیار نہیں رکھتا, کوئی قدرت نہیں رکھتا, کوئی وجود نہیں رکھتا. یعلم سرکم و جہرکم, وہ جانتا ہے تمہارے چھپے کو بھی اور تمہارے ظاہر کو بھی. وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ, اور تمہارے جو اعمال ہیں اور جو تمہاری کمائیاں ہیں, کسب کیا ہے جو تمہیں, وہ بھی سب اسے معلوم ہے. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ, اور ان کے پاس نہیں آتی ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی, نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس نہیں آتی. اب دیکھیے, ایک نشانیاں وہ تھیں جو فرعون کو دکھائی گئی حضرت موسیٰ کی طرف سے, وہ حسی معجزے ہیں. ایک نشانیاں وہ ہیں جو محمد رسول اللہ پیش کر رہے ہیں, یہ عقلی نشانیاں ہیں, یہ آیات قرآنیہ ہیں جو انسان کے دل کو اپیل کرتی ہیں, اس کی سمجھ کو اپیل کرتی ہیں, اس کے فہم کو اپیل کرتی ہیں. تو یہ بھی نشانیاں ہیں. اس میں فہم کے لیے والوں کے لیے, عقل والوں کے لیے, آنکھوں والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. اللہ کانو انہا مورزین, لیکن یہ اس سے اعراض کرتے ہیں. اچھا, یہ جو سامنے اللہ کی جو مختلف قدرتیں ہیں, پہاڑ ہیں اور اللہ نے وادیاں بنائی ہیں اور ہوائیں چلائی ہیں, یہ بھی نشانیاں ہیں, لیکن ان سے تغافل کرتے ہیں, ان پر توجہ ہی نہیں دیتے, انہیں فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, ان کی طرف ان کا ذہن منتقل ہی نہیں ہوتا. تو اب انسانیت وہاں پہنچ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ انہیں جو ہے وہ معجزات کے ذریعے سے انہیں سمجھایا جائے, بلکہ اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو جو فہم دیا ہے, فراست دی ہے, سمجھ دی ہے, شعور دیا ہے, اس کی بنیاد پر انسان اللہ پر ایمان لائے. غور کرو, فکر کرو, سوچو بچار کرو, اللہ تک پہنچو اللہ کی یہ نشانیاں دیکھ کر. فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ, تو انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جب حق ان کے پاس آیا. فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, تو عنقریب ان کے پاس خبریں پہنچیں گی ان لوگوں کی کہ اس کی کہ جس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں, آخرت کا مذاق اڑاتے ہیں, قیامت کا مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ اب سب ان کے سامنے آن کھڑا ہوگا. الم یراؤ کم اہلکنا من قبلہم من قرن, کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی بستیاں ہیں جو ویران کر دیں, ہلاک کر ڈالیں, ویران کر ڈالیں. مکناہم فی الارض, ان کو ہم نے زمین میں غلبہ عطا کیا تھا, جماؤ اور ٹھہراؤ دیا تھا. ما لم نمکن لکم, جو جیسا غلبہ, جیسا اقتدار, جیسا اختیار, جیسی معیشت ہم نے تم کو نہیں دی جتنی ان کو دی تھی. وارسلنا السماء علیہم مدرارا, اور ان پر آسمان چھاجو میں برساتا تھا. وجعلنا الانہار تجری من تحتہم, اور ان کے درمیان جو ہے ان کی وادیوں میں ندیاں بہتی تھیں. فاہلکناہم بذنوبہم, اس کے باوجود جب انہوں نے گناہ کیے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. ان کی خوشحالی ان کے رستے میں ان کو ہلاک کرنے کی راہ کی رکاوٹ نہیں بنی. وَأَنْشَانَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ, اور ان کے بعد ہم نے اور قومیں اٹھا دیں, نئی بستیاں آباد کر دیں, نئی قومیں کھڑی کر دیں. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ, یہ آپ سے معجزہ مانگتے ہیں نا نبی, یہ باتیں ہیں کہ اگر معجزہ دکھا دے تو ہم ایمان لے آئیں گے. اگر ہم اتاریں ان پر کوئی ایسی کتاب جو کاغذ میں لکھی ہوئی اترے, یعنی کاغذوں کتابی صورت میں آسمان سے اترے. فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ, اور اسے اپنے ہاتھوں سے یہ چھو کر بھی دیکھ لیں, صرف دیکھیں ہی نہ اترتی ہوئی, بلکہ اسے محسوس بھی کر لیں, جا کے ٹچ کر کے دیکھ بھی لیں. لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا, پھر بھی کافر لوگ کہیں گے, إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ, یہ تو کوئی جادو ہے, کوئی نظر بندی کر دی ہے, ہمیں دھوکہ دے دیا, ہمیں نظر ایسا آتا ہے, یہاں کیسے ہو سکتا ہے ایسا, یقین کرنے کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ ان کی نیت ہی خراب ہے, یہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ, البتہ یہ کہ باتیں بنانے کے لیے وہ یہ ضرور کہتے ہیں ان پر فرشتہ کیوں نہیں اترا. اس لیے کہ یہ اللہ رب العالمین کے رسول ہیں, اس کے پیغام بر ایلچی ہیں, سفیر ہیں, تو اللہ نے اپنے سفیر کے ساتھ کوئی نگران, کوئی حفاظت کرنے والا فرشتہ کیوں نہیں اتارا, کوئی ہٹو بچو کرتا آگے سے, کوئی پروٹوکول والا افسر ساتھ ہوتا.
وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اور یہ بھی اس معنی ہے کہ اللہ نے اگر پیغام دینا تھا تو فرشتے ہی کو کیوں نہیں دیا؟ یعنی ایک انسان میں سے اللہ نے اپنا پیغام انسانوں میں سے کسی کو کیوں دیا، فرشتوں کو کیوں نہیں دیا؟ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے رسول بنا کر پیغام دے کر، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو پھر تو معاملہ چکتا ہو گیا ہوتا ہے، پھر تو عذاب آتا ہے نا۔ فرشتہ تو عذاب لے کے اترتا ہے، پیغام لے کے نہیں اترتا ہے۔ پیغام جو لے کے آتا ہے جبریل آتا ہے اور کسی خاص کے پاس آتا ہے۔ عوام کے لیے جو پیغام آتا ہے وہ پھر عذاب کا پیغام آتا ہے۔ ثم لا ينظرون، پھر انہیں مہلت نہ ملتی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم رسول کسی فرشتے کو بناتے، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو پھر بھی اسے انسان بنا کر بھیجتے نا، مطلب شکل اس کی انسانوں والی ہوتی، اور یہ کہ وہ ملکی صورت میں تو آتا تو یہ دیکھ ہی نہ سکتے، تو ان کو نظر آنے کے لیے ضروری ہوتا کہ وہ انسانی شکل میں آئے۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، تو ان پر ہم اس چیز میں شبہ ڈال ہی دیتے ہیں جس میں یہ شبے میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی ان کا کنفیوژن تو پھر بھی دور نہ ہوتا۔ وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی یہ نبی رسولوں کا مذاق اڑایا جاتا رہا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، تو ان میں سے جو لوگ ہنسی کرنے والے تھے، مذاق اڑانے والے تھے، ان کو گھیر لیا، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اسی چیز نے کہ جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، ان سے کہو ذرا آگے پیچھے گھوم پھر کے دیکھ لو، ان بستیوں کے احوال نوٹ کر لو جن بستیوں کی طرف رسول آئے اور انہوں نے مذاق اڑایا، پھر کیا انجام ہوا ان کا۔ ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ قل لمن ما فی السماوات والارض، اے نبی ان سے کہیے کہ کس کا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور زمین میں، یہ آسمانوں اور زمین کا مالک کون ہے، کون ہے اس کا مالک حقیقی؟ قل للہ، پھر فرما دیجیے اللہ ہی کے لیے ہے سب۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے نفس کے اوپر اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دیا ہے، وگرنہ یہ کہ ان گستاخیوں کے نتیجے میں یہ نابود کر دیے گئے ہوتے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ بچے ہوئے ہیں۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ تمہیں لازماً جمع کرے گا قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا، خسارے میں ڈال دیا، وہی لوگ ہیں کہ جو ایمان نہیں لاتے۔ یہ ان کے نقصان میں پڑے ہونے کی نشانی ہے کہ ایمان نہیں لاتے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور جو رات کو سکونت اختیار کرتا ہے، جو بھی جا کے ہر شے اپنے گھونسلے میں چلی جاتی ہے، اپنے بٹ میں، اپنے گھر میں، انسان گھروں میں آ جاتے ہیں، پرندے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں، جانور اپنے جو کھوئے ہیں اور غاریں ہیں ان میں چلے جاتے ہیں، تو ہر شے جو رات کو جا کے سکون پکڑتی ہے سب اسی کی ہے۔ وَالنَّهَارِ، اب یہاں کچھ محذوف ہے، وما تحرک، دن کو جو متحرک ہو جاتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ اب وہ چرند پرند جو بھی ہیں جب صبح ہوتی ہے تو وہ چل پڑتے ہیں، تو جو دن کو متحرک ہوتے ہیں اور رات کو سکونت اختیار کرتے ہیں، سب کا مالک وہی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا علم والا ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی ان سے کہیے کہ اللہ کے سوا کسی کو میں اپنا دوست بنا لوں، ولی بنا لوں، کارساز بنا لوں، حمایتی بنا لوں، مددگار بنا لوں، جبکہ وہ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے۔ کیا مطلب؟ بنانے والا ہے تو مالک بھی وہ ہے، اور یہ کہ اتنا قادر ہے، اتنا بڑا بنانے والا، اس کی دوستی چھوڑ کر تو عاجز لوگوں کو میں اپنا دوست بنا لوں۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اور وہ سب کو کھلاتا ہے اور اسے نہیں کھلایا جاتا، اسے ضرورت ہی نہیں کہ کوئی اسے کھلائے، اس کوئی حاجت ہی نہیں، اس میں کوئی عیب ہی نہیں، کمی ہی نہیں، احتیاج ہی نہیں۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فرما دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما بردار بنوں، اور کوئی فرما برداری کے راستے پہ چلے نہ چلے، مجھے تو حکم ہے، میں نے تو چلنا ہے، میں اول حکم ماننے والا ہوں، اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم مشرکوں میں سے نہ بنو۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي، کہہ دیجئے کہ مجھے تو خود ڈر ہے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے مجھے کہ وہ مجھے لپیٹ میں لے لے۔ مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَ، وہ عذاب سے جس کو اس دن بچا لیا گیا، وہ عذاب جس سے پھیر دیا گیا اس دن، اس پر رحم کر دیا گیا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہی بڑی کامیابی، واضح کامیابی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر کوئی تمہیں ضرر پہنچے، تکلیف پہنچے، دکھ پہنچے، اسے کھولنے والا کوئی نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی بھلائی پہنچائے، خیر پہنچائے، اچھائی پہنچائے، کوئی فائدہ پہنچائے، فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ سب کر سکتا ہے۔
وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور اپنے بندوں کے اوپر وہ پوری طرح قابو یافتہ ہے، لوگ اس کے قابو میں ہیں، اس کے بس میں ہیں، کوئی اس سے آزاد نہیں ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ بڑی حکمت والا اور باخبر ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، فرما دیجئے کہ سب سے بڑا گواہ کون ہے؟ پوچھئے ان سے گواہی سب سے بڑھ کر کس کی ہے؟ قل اللہ، فرما دیجئے کہ اللہ ہی سب سے بڑا گواہ ہے۔ شہیدم بینی و بینکم، اور وہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ ہمارے درمیان اختلاف ہے نا، اس کا فیصلہ وہ کرے گا، اور میں نے جو تم تک پہنچا دیا وہ اسے معلوم ہے، اور تم نے جو انکار کر دیا وہ بھی اسے معلوم ہے، تو وہ سب سے بڑا گواہ ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے اس قرآن میں کہ لِأُنذِرَكُم بِهِ، کہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں خبردار کروں، اتارا گیا یہ قرآن میری طرف تاکہ میں تمہیں اس کے ذریعے سے خبردار کروں۔ وَمَن بَلَغَ، اور جس تک یہ پہنچ گیا وہ بھی خبردار کرے، اس کی بھی ذمہ داری یہی ہے۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا اور بھی معبود ہیں، دوسرے معبود بھی ہیں؟ قُلْ لَا أَشْهَدُ، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں تو یہ گواہی نہیں دیتا۔ یہ لوگ اگر ایسی بات کہتے ہیں تو بے شک کہیں، میں ایسی بات نہیں کہتا۔ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، فرما دیجئے وہ اکیلا معبود ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور جو تم شرک کرتے ہو میں اس سے لا تعلق ہوں، بیزار ہوں، بری ہوں، برات کرتا ہوں۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، بنی اسرائیل ہیں، نصارہ ہیں، اب مکے میں ابھی مدینے میں آئے نہیں، تو وہاں پہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی، اہل کتاب میں سے جو ہیں، وہ پہچانتے ہیں اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جب حضور بچپن میں شام گئے تھے تو تب راہب نے پہچان لیا تھا۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا وہی ایمان نہیں لاتے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا یہ کہ اس کی آیات کو جھٹلائے۔ اب یہ دو ہی امکانات ہیں نا، قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اترا ہے، اور یہ جو مشرکین ہیں یہ اس کا انکار کر رہے ہیں کہ نہیں۔ تو اگر حضور نعوذ باللہ من ذالک جھوٹ بول رہے ہوں تو پھر سب سے بڑے ظالم وہ ہیں۔ اللہ پر جھوٹ باندھنا یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، اور اگر وہ سچے ہوں تو جو انکار کر رہے ہیں پھر ان سے بڑا ظالم کون ہے؟ انہو لا یفلح الظالمون، بے شک وہ ظالموں کو تو فلاح یاب نہیں کرتا، جھوٹوں کو اور اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کو تو فلاح یاب نہیں کرتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسی کی ایکسٹینشن ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے جھوٹ کوئی بات میری طرف منسوب کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، یعنی حضور کے بارے میں بھی کسی نے کوئی جھوٹی بات کی، ایک حدیث نہیں ہے وہ گڑھ لی اس نے، یا اس نے خواب دیکھا اور کہا مجھے خواب میں حضور نظر آئے ہیں، تو یہ اس پر بہت بڑی وعید ہے، بہت بڑی وعید ہے۔ تو اللہ پر کوئی جھوٹ باندھے تو پھر اس کا معاملہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم انہیں جمع کریں گے سب کے سب کو، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کے بارے میں تمہیں بڑا گھمنڈ تھا، بڑا زوم تھا؟ وہ تمہیں بچا کے لے جائیں گے، اللہ سے چھڑا کے لے جائیں گے۔ ایسے بھی گزرے ہیں لوگ جو لوگوں کو یہ سمجھاتے رہے کہ پرواہ نہ کرنا، میں اللہ کو باتوں میں لگاؤں گا، تم پیچھے سے نکل جانا۔ کہاں ہیں؟ لاؤ نا آج انہیں سامنے جنہوں نے تمہیں دھوکے دیے ہیں۔ ثم لم تکن فتنتہم، پھر ان کی چلاکی نہیں ہوگی، الا ان قالوا، مگر یہ کہ وہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم مشرک تھے ہی نہیں۔ صاف مکر جائیں گے کہ ہم تو بالکل توحید کے رستے پر تھے، آپ کو غلط فہمی ہوئی، آپ کا سوء فہم ہے، آپ کا قصور فہم ہے، آپ کا نقص فہم ہے، وگرنہ یہ کہ ہم تو بالکل اسی رستے پر ہیں جو آدم علیہ السلام چھوڑ کر گئے تھے۔ ہم تو بال برابر بھی نہ دائیں ہوئے نہ بائیں ہوئے، بالکل ٹھیک ٹھاک اسی رستے پر چل رہے ہیں۔ ما کننا مشرکین، ہم مشرک تھے ہی نہیں۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو کیسے اپنے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں۔ آج دنیا میں اپنے نظریے کی کتنی غیرت کھاتے ہیں نا، بتوں پر مرتے ہیں، ان کی غیرت کی وجہ سے غصہ ہوتے ہیں۔ آپ ہمارے بتوں کی توہین کر رہے ہیں، ہمارے بزرگوں کی توہین کر رہے ہیں، ہمارے آباء کے طریقے کو غلط بتا رہے ہیں، ہماری سوچ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ آج اتنی غیرت کھاتے ہیں، کل ساری غیرت ہوا ہو جائے گی، سب ختم ہو جائے گی، اور کہیں گے اپنے اس نظریے کو خود ہی جھوٹا کہیں گے۔
آج تک جس کے لیے جو ہے وہ دلائل تراشتے رہے، جس کی غیرتیں دکھاتے رہے، اس کے بالکل مخالف بن کر کھڑے ہو جائیں گے. کذبوا علی انفسہم، اپنے اوپر جھوٹ بولیں گے. ویسے بھی دنیا میں تو خیر انسان جو بھی اس کی سوچ ہو، نظریہ ہو، اس کی کچھ نہ کچھ تو غیرت بھی ہوتی ہے نا، اپنی سوچ کی ایک غیرت بھی ہوتی ہے. میرا خیال ہے، میری سوچ ہے، میرا نظریہ ہے. اور وہ آدمی کے جو ذرا سے دباؤ پہ اپنے ہی نظریے کے خلاف کھڑا ہو جائے تو معلوم ہوا وہ کل بھی ڈھکوسلا تھا تو آج بھی ڈھکوسلا ہی ہے. تو یہ اس کی کمزوری کی اور بزدلی کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے، اور کم ہمتی کی. تو یہی بات اب مشرکوں کی ہوگی کہ وہ صاف مکر جائیں گے ہم مشرک تھے ہی نہیں، ہم نے کبھی کسی کو اللہ کے سوا پکارا ہی نہیں. وَقَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُنْشِرِكِينَ انظر كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ، دیکھو اپنے اوپر کیسے جھوٹ بولتے ہیں. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو بھی انہوں نے ڈھکوسلے بنائے ہوئے تھے، افتراء کیا ہوا تھا، من گھڑت باتیں انہوں نے بنائی ہوئی تھی جو کسی کو بتانے جو بھی نہیں تھی، وہ سب ان سے گم ہو گئی. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں وہ بھی ہے جو ہے نبی آپ کی طرف بڑی کان لگا کے بیٹھتا ہے، یعنی یہ تاثر دیتا ہے میں بڑی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں بہت سیریسلی آپ کی بات کو سننا چاہتا ہوں. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے، غلاف چڑھا دیا ہے، ان کے دلوں کو سخت کر دیا، وہ سمجھ نہیں سکتے. ان یفقہوہ، کہ وہ اسے سمجھ سکیں. وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں ثقل ہے، ان کے کانوں میں میل آ گئی ہے، یہ سن ہی نہیں سکتے. یعنی یہ روح کے کان ان کے بہرے ہو چکے ہیں اور ان کے دل کے اوپر مہر ہو چکی ہے، اب ان کو سمجھ نہیں آئے گی. وہ مہر کیوں ہوئی وہ آگے آ جائے گا ذکر. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اور اگر یہ دیکھ لیں ہر قسم کا معجزہ، ہر قسم کی نشانی، ہر طرح سمجھا لیں انہیں، لا یؤمنوا بها، یہ نہیں مانیں گے. حتی اذا جاؤک، یہاں تک کہ یہ جب آپ کے پاس آئے، یجادلونک، تو آپ کے پاس آ کے بحث کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، آرگومنٹ دیتے ہیں، آپ کے ساتھ لڑتے ہیں. یقول الذین کفروا، یہ کافر لوگ کہتے ہیں ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ قرآن ہے کیا؟ پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، نوح کا قصہ ہے، عاد کا قصہ ہے، سمود کا قصہ ہے، یہ قصے ہی ہے، یہ پتہ نہیں کدھر سے سن کے آپ لا کے ہمیں سنانا شروع کر دیے. تو یہ تو اس سے زیادہ اس میں کوئی سبق کی بات ہی نہیں ہے. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور وہ اس سے روکتے بھی ہیں اور خود اس سے دوڑتے بھی ہیں، بھاگتے بھی ہیں. وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور نہیں ہلاک کر رہے مگر اپنے ہی آپ کو، مگر اس کی انہیں سمجھ نہیں ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اور اگر تم دیکھو انہیں جب یہ آگ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، دوزخ کے سامنے لا کے روکے جائیں گے کہ اب دیکھو نظارہ کرو، اس میں اب تم گرا چاہتے ہو. فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا، وہاں کہیں گے ہائے ہماری شامت، نُرَدُّ، اگر ہم واپس دنیا میں بھیج دیے جائیں، لا نکذب بآیات ربنا، ہم اپنے رب کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور پکے ٹھکے مومن بن جائیں گے. بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان پر ظاہر ہو جائے گی وہ بات جو اس سے پہلے چھپایا کرتے تھے. اب یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے جو یہاں پہ آیا ہے کہ جو لوگ نہیں مانتے، حق کو نہیں مانتے، سچ کو نہیں مانتے، حقیقت کو نہیں مانتے، تو وہ جب لوگوں کے سامنے دلائل دیتے ہیں تو وہ دلائل اصلی نہیں ہوتے، ان کے دل میں کوئی بات اور ہوتی ہے. حق پر نہ چلنے کے پیچھے اصل وجہ کوئی اور ہوتی ہے، وہ کوئی دنیا کی محبت ہوتی ہے، وہ کوئی جی کی لالچ ہوتی ہے، وہ کوئی بزدلی یا کم ہمتی ہوتی ہے، وہ کوئی مفادات کا کھیل ہوتا ہے. تو کوئی آدمی یہ تو نہیں بتاتا کہ میں اپنی چودراہٹ کی وجہ سے اس حق کو قبول نہیں کر رہا ہوں، کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ میں اپنی کرپشن کی وجہ سے اس حق کو قبول نہیں کر رہا ہوں، کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ اس حق کے رستے میں چلنے والی آنے والی آزمائشوں سے ڈر کر میں حق کو قبول نہیں کر رہا ہوں. کیا کہتا ہے؟ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے. وہ جیسے جب بیوی نہیں رکھنی تو کہتا ہوتا ہے کہ جی یہ آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں ہے، تو یہ تو بہانے بناتا ہے، اصل اندر کچھ اور ہوتا ہے. آج اللہ تعالیٰ وہ جس شے کو چھپایا تھا، جس پر کور ڈالا تھا ان جھوٹے دلائل کا، وہ اصل شے اللہ کھول کر لوگوں کو بتائے دے گا. یہ جسے تم بہت بہادر آدمی سمجھتے تھے، یہ بڑا بزدل آدمی ہے. یہ جسے تم نے بڑا متقی اور مزکا آدمی سمجھ رکھا تھا، یہ اندر سے کتنا مفادات، لالچی اور حریص انسان تھا. وہ اصل حقیقت اس کی کھل کر سامنے آ جائے گی. یہ جو ابو جہل نے نہیں مانا، کیوں نہیں مانا؟ اس لیے نہیں مانا ہے اس نے کہ اس کو جو اپنی چودراہٹ تھی اس کے جانے کا خطرہ تھا کہ ہم جو ہے وہ کیوں بنی ہاشم کے کسی فت کے تھلے لگ جائیں. یہ اس کا اپنا ذاتی تعصب کی وجہ سے نہیں مانا تھا. ان چیزوں کو لوگ چھپا لیتے ہیں. اب وہ چھپی ہوئی چیزیں اللہ تعالیٰ کھول کر سامنے لے آئے گا. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا، باقی یہ کہ اگر یہ لوٹا بھی دیے جائیں، انہوں نے خواہش کی تھی نا دنیا میں جائیں تو بڑے ایمان لائیں گے، متقی بنیں گے، پرہیزگار ہوں گے، تو
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر یہ لوٹا دیے جائیں، واپس دنیا میں بھیج دیے جائیں، لا عادو، یہ پھر وہی کریں گے، لما نہو عنہ، جس سے کہ وہ روکے گئے ہیں، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ اب بھی جھوٹے ہیں، یہ پہلے بھی جھوٹے تھے۔ یہ جس کو کہتے تھے کہ یہ حق ہے، سچ ہے، ہم اس لیے شرک کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ بات کہنے میں بھی جھوٹے تھے، دل میں کچھ اور تھا، زبان پر کچھ اور تھا۔ اور آج جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر واپس جانے کا موقع ملے تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے، یہ اب بھی جھوٹے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ یہ بس دنیا ہی کی زندگی ہے اور ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے، بس مر کے ختم۔ یہ جو عیاش لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے لیے سب سے بڑا سہارا یہی ہوتا ہے کہ بس مرے تو ختم، اور یہ ڈیتھ دا لیولر، سب برابر ہو جائیں گے، مٹی میں مل کے مٹی، اور کوئی دوبارہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، اللہ کے ہاں پوچھ گچھ کوئی بھی نہیں ہے۔ تبھی تو آدمی ذرا کھلے ماحول میں جو عیاشیاں کرتا ہے نا، اگر کبھی بھی یہ خطرہ ہو کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو عیاشی کرنے کے بعد ذہن کے اندر ایک خیال آتا ہے، ضمیر کی خلش ہوتی ہے، تو یہ ضروری ہے بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، کوئی دوبارہ پیدا ہو کے اللہ کے سامنے پیشی نہیں ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور کاش کہ تم دیکھو کہ جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، اب اللہ ان سے پوچھے گا انہیں ستانے کے لیے اور ذلیل کرنے کے لیے، ہاں جناب دانشور صاحب، مفکر صاحب، آپ تو کہتے تھے یہ نہیں ہوگا، تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سچ ہے کہ نہیں؟ ذرا اپنی چٹکی لے کے دیکھو، واقعی کھڑے ہو کہ خواب دیکھ رہے ہو؟ قالوا بلا وربنا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، میں اپنے رب کی قسم ہے سچ ہے۔ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ پھر اپنے کفر کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بے شک برباد ہوئے، خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا۔ حتی اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ جب ان کے سامنے گھڑی آ گئی اچانک، یہ گھڑی عذاب کی بھی ہو سکتی ہے اور گھڑی موت کی بھی ہو سکتی ہے، اس کا پتہ تو نہیں نہ کب آ جانی ہے، تو وہ اپنے اسی نشے میں رہے، مستیوں میں رہے کہ اچانک وہ گھڑی آ گئی۔ قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، اب وہ کہیں گے ہائے افسوس کہ جو ہم نے اس کے ضمن میں کوتاہی کی، کمزوری کی، اس معاملے میں ہم نے سستی کی۔ وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، اور قیامت کے دن وہ اپنی پیٹھوں پر اپنے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، گناہوں کے بوجھ، وہ سارا جو پنڈ ہوگی ان کی پیٹھ کے اوپر ہوگی۔ الا ساء ما یزرون، سن رکھو بڑا برا بوجھ ہوگا جو وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، گناہوں کا بوجھ، اور گناہ بھی جو دنیا میں کیے ہیں اور بے دھڑک کیے ہیں کہ دوبارہ پیدا ہی نہیں ہونا، تو کس درجے گناہ کیے ہوں گے، ان کا بوجھ ان کے اوپر لدا ہوگا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر کھیل اور تماشا ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر جو ہے وہ پرہیزگار لوگوں کے لیے، جو گناہ سے بچتے رہے، جو نافرمانیوں سے اپنے آپ کو روکتے رہے، ان کے لیے وہ آخرت کا گھر بہت بہترین ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، اے نبی ہم جانتے، ہمیں معلوم ہے جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے آپ کو غم لگتا ہے، آپ کو حزن محسوس ہوتا ہے، آپ حزین ہوتے ہیں، اس سے آپ کو تکلیف پہنچتی، اذیت ہوتی ہے، تو اے نبی آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ یہ ظالم آپ کو تو نہیں جھٹلا رہے، آپ کا انکار تو نہیں کر رہے، آپ کو تو یہ صادق اور امین کہتے تھے، یہ ہماری آیات کے دشمن ہیں، ہماری آیات سے جھگڑا کرتے ہیں، اسی وجہ سے آپ کے دشمن بنے، پہلے تو آپ کے سجن تھے۔ یہ دشمنی کی بنیاد تو قرآن بنا، جب سے آپ اقرا بسم ربک الذی خلق آیت نازل ہوئی، دشمنی تو اس سے، تو یہ اصل دشمن ہماری آیات کے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو اے نبی آپ غمگین نہ ہوں، آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا گیا ہے، حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا ہے، سب کو جھٹلایا گیا ہے۔ فَصَبَرُوا، تو انہوں نے صبر کیا، نوح علیہ السلام نے 900 برس صبر کیا، مَا كُذِّبُوا، اس پر کہ جو وہ جھٹلائے گئے، وَأُوذُوا، اور ان اذیتوں پر اور تکلیفوں پر جو وہ دیے گئے، حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، اور اللہ نے ان کے دشمنوں کو نابود کر دیا، کسی کو غرق کیا، کسی کو جو ہے وہ پتھروں میں جو ہے وہ مار مار کے ختم کر دیا، کسی کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کے کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور اے نبی آپ کے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں، وہ سارے احوال ہم آپ کو سنا چکے ہیں جہاں جہاں رسول آئے۔ اب اس کے بعد یہ جو آیت ہے
یہ ذرا تھوڑی سخت آیت ہے، مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن اصلاً ان مسلمانوں کو سنایا جا رہا ہے جن کے دلوں میں یہ خواہش پیدا ہو رہی تھی کہ نشانی دکھائی دے نا، کوئی معجزہ دکھا دے، آخر کوئی آسمان سے اگر کوئی اونٹنی اتر ہی آئے تو ان کی منہ تو بند ہو جائیں، ہماری حجت تو ان کے اوپر قائم ہو جائے۔ تو حضور کو مخاطب کر کے ایسے تمام لوگوں کو ڈانٹ ایک طرح کی دی گئی ہے کہ یہ ذہن میں بھی نہ لاؤ۔ فرمایا وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر ان لوگوں کا اسلام لانا اور اسلام سے منہ موڑنا اور اعراض کرنا اور سستی کرنا اور کنی کترانا آپ کو بہت شاک ہے، بہت گناہ ہے، بہت اس سے آپ جو ہے وہ بدمزہ ہوتے ہیں، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، تو اگر آپ کے بس میں ہے کہ زمین کے اندر کوئی سرنگ کھود سکیں، او سلمن فی السماء، یا آسمان پر کوئی سیڑھی لگا کے چڑھ سکیں، فَتَأْتِيَهُمْ بِآیَةٍ، تو آپ کوئی نشانی لے آئیں، آ کے دکھا دیں ان کو۔ مطلب کیا ہے؟ ہم نے نشانی نہیں دکھانی، تو ہمارے سوا اگر کوئی نشانی دکھا سکتا ہے تو اپنے بس پر، اپنے بل پر، اپنے زور پر، زور بازو سے لا کے دکھا دے۔ اب یہ ناراضگی کا انتہائی انداز ہے، جب ہم نے کہہ دیا نہیں دکھانی تو پھر آپ مسلمانوں تمہارے دل میں یہ خیال کیوں پیدا ہوتا ہے کہ ان کو نشانی دکھائی جائے؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اگر اللہ چاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت پر جمع کر دے، امریکی بھی مسلمان ہو جائیں، اسرائیلی بھی مسلمان ہو جائیں، منموہن سنگھ کے گرائیں بھی سارے مسلمان ہو جائیں، اور یہ جو مودی شودی بھی سارے مسلمان ہو جائیں، اور صرف مسلمان نہ ہو جائیں، بڑے با ایمان مسلمان ہو جائیں، بڑے امانت دار پرہیزگار مسلمان ہو جائیں، ہمارے حکمرانوں کی طرح کے مسلمان نہیں، وہ قرون اولا والے مسلمان ہو جائیں، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ لیکن اگر ایسا ہو جائے تو پھر امتحان کیسے ہوگا؟ یہ اللہ کی حکمت نہیں ہے۔ اللہ نے تمہیں چڑیاں تو نہیں بنایا نا کہ سارے ایک ہی طرح اڑتے رہو، اللہ نے تمہیں حیوان جانور تو نہیں بنایا کہ جو ایک جانور کرتا ہے باقی بھی وہی کرتا ہے، بھیڑیں جو ایک کرتی ہے باقی بھی وہی کرتا ہے، اللہ نے تمہیں انسان بنایا ہے، اور انسانوں میں اللہ نے ایک وصف رکھا ہے کہ وہ اختلاف کرتے ہیں، اور اللہ نے انسان کی یہ خصوصیت رکھی ہے کہ وہ اختلاف کرتا ہے، اور یہ اللہ نے اسے آزادی دی ہے۔ آپ یہ آزادی اس کی سلب کرانا چاہتے ہو کہ اوپر سے وہ ایٹم بم مار کے سب کو مسلمان کر دے، ایسی نشانی دکھا دے کہ سب مسلمان ہو جائیں، یہ اللہ کی حکمت نہیں ہے۔ یہ ہے جو مضمون اب آگے آ رہا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو سب کو ہدایت دے دیتا، فلا تکونن من الجاہلین، تو جاہلوں میں سے نہ بنو۔ یہ ہے اب وہ شدت کہ یہ سب کی ہدایت کی سوچنا اللہ کی جو اس کی منشا ہے اس کے خلاف ہے۔ یہاں کافر بھی ہوں گے، یہاں مسلمان بھی ہوں گے، یہاں ظالم بھی ہوں گے، ان کے مقابلے میں مظلوم بھی ہوں گے۔ اسی سے تو پتہ چلے گا نا کون اللہ والا ہے جو اللہ کی خاطر قربانیاں دیتا ہے۔ اسی میں تو آزمائش ہے، اسی میں تو امتحان ہے۔ انما یستجیب الذین یسمعون، آپ کہتے ہو سب مسلمان ہو جائیں، نہ، اللہ وہ کہتا ہے کہ وہ لوگ قبول کریں گے دعوت کو، حق بات کو، سچ کو، جو سنتے ہیں، جو کانشیس ہیں، جو محتاط لوگ ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ والموتا، یہ جن کو باقیوں کو تم انسان سمجھتے ہو، یہ انسان کہاں ہیں؟ ان کی روحیں مر چکی ہیں، یہ چلتے پھرتے قبرستان ہیں، ان کی روحوں کے اندر جان باقی نہیں رہی ہے، ان کی حیثیت باقی نہیں رہی ہے۔ تو یہ جو مردے ہیں، یبعثھم اللہ، ان کو اللہ کھڑا کرے گا قیامت کے دن، ثم الیہ یرجعون، پھر وہیں اس کے پاس لوٹائے جائیں گے۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں اتری ہم پر کوئی، یا ان پر ہمارے رب کی طرف سے کوئی آیت، ان کے رب کی طرف سے کوئی آیت کیوں نہیں اتری، نشانی کیوں نہیں اتری، معجزہ کیوں نہیں اترا؟ قل ان اللہ قادر، اے نبی کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ اس کی قدرت رکھتا ہے، الا ان ینزل آیتن، کہ وہ کوئی معجزہ اتار دے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت نہیں جانتی۔ ایک تو یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے۔ جب اللہ نے معجزے دکھائے تھے اس وقت انسان ابھی بچہ تھا، عہد طفولیت میں تھا، اس کا عقل، فہم، فراست، ذہن ابھی اس سطح پہ نہیں تھا جس سطح پہ اب آ چکا ہے۔ افلاطون گزر چکا ہے، سقراط گزر چکا ہے، ارسطو گزر چکا ہے۔ انسان ترقی کر کے تو یہ جو جسے آج آپ ماڈرن ایج کہتے ہیں اس کی دہلیز پہ پہنچ چکا ہے۔ اب ہم نے معجزے نہیں دکھانے ہیں، اب انسان اپنی باطن کی آنکھ سے خود دیکھے۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ جب معجزہ آ جاتا ہے تو پھر چھٹی نہیں ملتی، مانیں گے تو پھر بھی نہیں، اور معجزے کے بعد جب کوئی نہ مانے تو پھر اسے زندہ رہنے کا حق نہیں ملتا، پھر وہ ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ یہ جانتے نہیں ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ۔ اب دیکھیے وہ بات آ گئی
کہ نہیں ہے زمین پر چلنے والا کوئی پرندہ اڑنے والا، یا یہ کہ چلنے والا کوئی جاندار اور وہ پرندہ جو اپنے پروں پر بازوؤں پر اڑتا ہے، مگر یہ کہ ان کی بھی امتیں ہیں تمہاری طرح۔ اب یہاں کنٹراسٹ کیا ہے؟ ان میں سے سب ایک ہی لائن کو فالو کرتے ہیں، دائیں بائیں نہیں ہوتے، ان کے لیے ایک ہی جو فطرت اللہ نے بنا دی ہے اس سے ادھر ادھر نہیں ہوتے۔ اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنا کے اختیار دیا ہے، اس اختیار کی وجہ سے تم اختلاف کرتے ہو۔ اب یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا اختلاف کرنے کی آزادی کو سلب کر لے، یہ اللہ کی منشا نہیں ہے، یہ اللہ کی حکمت نہیں ہے، یہ انسان کو جس سطح پہ اللہ نے پیدا کیا اس سطح پہ اللہ کی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کوئی شے لکھنے میں چھوڑی نہیں ہے۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر یہ سارے چرند پرندے درندے انسان سب کے سب اللہ کی جناب میں جمع کیے جائیں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، صم و بکم فی الظلمات، وہ بہرے اور گونگے اندھیاروں میں ہیں، شرک کے اندھیاروں میں اور کفر کے اندھیاروں میں اور دہریت کے اندھیاروں، مختلف اندھیاروں میں ہیں۔ من یشاء اللہ یضللہ، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے، جسے چاہے اللہ تعالیٰ گمراہ کرے، وَمَن يَشَاء يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جسے وہ چاہے اسے صراط مستقیم پر گامزن کر دے۔ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ، اے نبی ان سے کہیے کہ ذرا سوچو، غور کرو، دیکھو اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا یہ کہ قیامت کی گھڑی ہی آ جائے، غیر اللہ تدعون، پھر تم اللہ کے سوا کسی کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو بتاؤ۔ ویسے زلزلے کے جھٹکا ہی آتا ہے نا، آپ برے سے برے آدمی کو بھی دیکھیں گے سب کچھ بھول بال کے اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ معلوم ہوا دل میں تو اللہ تھا، یہی حقیقت ہر کوئی جانتا ہے، لیکن یہ اس کے مفادات ہوتے ہیں، اس کے لالچ ہوتے ہیں، دنیا کی غرض و غایت ہوتی ہے جو اسے اللہ سے دور کیے رکھتی ہے۔ وہ اپنے ان جو ہے کمزوریوں کی وجہ سے اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ بل یاہو تدعون، بلکہ اسی کو پکارو گے، فیکشف ما تدعون الیہ، تو وہ جس مصیبت کے لیے، جس تکلیف کے لیے اسے پکارا تھا، تو وہ چاہے تو اسے کھول دے گا، ہٹا دے گا، دور کر دے گا، انشاء، اگر وہ چاہتا ہے۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، ایسے میں تم اپنے سارے شریکوں کو بھول جاتے ہو، وہ پھر کوئی بھی یاد نہیں رہتا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، یہ بہت اہم رکوع ہے، اس میں تمام رسول جب بھیجے گئے تو ایک حالات کا نقشہ کھینچا گیا، ایک جو خلاصہ پیش کیا گیا کہ ہوتا کیا رہا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے اے نبی آپ سے پہلے مختلف امتوں میں رسول بھیجے، جب ہم نے رسول بھیجے تو ان امتوں کو جن کی طرف کسی رسول کو بھیجتے تھے ان کو ہم نے سختی میں اور تکلیف میں پکڑا، یعنی ان پر مشکل دن آ گئے، تکلیفیں آ گئی۔ ویسے زندگی معمول کے مطابق بسر ہوتی تھی، رسولوں کے آنے پر زندگی میں تغیر و تبدل آ گیا، یا بارشیں رک گئیں، یا قید پڑ گیا، یا ٹڈی دل نکل آئے، یا مینڈک پھدکنے شروع ہو گئے، کوئی نہ کوئی غیر معمولی چیزیں ہونا شروع ہو گئیں۔ یہ ہوتی اس لیے تھیں کہ جب حالات میں کوئی بگاڑ آتا ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے، لیکن یہ آخر میں ہی دے، میں پھر بھول جاؤں گا۔ تو آدمی سوچتا ہے یہ کیوں ہے، آج ہم آ کے پھنسے ہیں آخر IMF کے آگے، تو آدمی سوچتا ہے، سوچنے والا آدمی تو سوچتا ہے یار کیا ہوا تھا کہ ہم آ کے آج یہاں پہ پہنچ گئے ہیں۔ تو جب تکلیفیں آتی ہیں تو آدمی سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے۔ جب سوچ رہا ہو اس وقت اگر رسول کہے کہ یہ ساری بات اس وجہ سے ہوئی ہے کہ تم نے اللہ کی نافرمانی کی، اس کی نعمتوں کی قدر نہیں کی، تو بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجنے کے ساتھ لوگوں کے اوپر ان کو ذرا جھٹکے بھی دیتا ہے، سنبھلنے کا موقع بھی دیتا ہے، الارم بجاتا ہے، باز آ جاؤ، ہمارے رسول کی بات کو توجہ سے سنو۔ لعلہم یتضرعون، تاکہ لوگ گڑ گڑائیں، تکلیف میں جائیں گے تو گڑ گڑائیں گے، اور ہوتا بھی ہے ایسے۔ ابھی ہمارا وہ جو کرکٹرز زیادہ تر تبلیغی ہو گئے ہیں، تو سب سے پہلا آدمی جو اس طرف آئے تھے وہ سعید انور تھے۔ وجہ کیا بنی تھی؟ بیٹی فوت ہو گئی، اس سے قلب مائیت ہو گئی، ذہن بدل گیا، اور وہ جو ہے وہ اللہ کی طرف رغبت ہو گئی۔ تو یہ کوئی نہ کوئی زندگی میں حادثہ ہوتا ہے جو انسان کو اللہ کی طرف موڑ دیتا ہے، وگرنہ زندگی معمول کے مطابق چلتی رہی تو سمجھ ہی نہیں آتی۔ یہ کوئی تھپڑ لگتا ہے پھر قدرت کی طرف سے تو آدمی سیدھا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ان کو تھپڑے اس لیے مارے گئے تاکہ وہ گڑ گڑائیں، روئیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، تو ایسا کیوں ہوا کہ جب ہماری ان پر عذاب آیا، تکلیف آئی، مصیبت آئی، کوئی جو ہے وہ ان کو غم لاحق ہوا، تو وہ گڑ گڑاتے، روتے دھوتے
اللہ کی طرف متوجہ ہوتے. اچھا یہ جتنی قوموں کی طرف رسول آتے رہے ان میں سے کافر اس معنی میں کہ اللہ کو جانتی نہ ہو یا مانتی نہیں ہو کوئی قوم نہیں تھی. سب اللہ کو مانتے تھے, صرف اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بھی کرتے تھے. یہ آخر کون لوگ ہوتے تھے؟ جو نوح علیہ السلام جن کی طرف آئے آدم کی اولادی تھے نا, وہ کہیں آسمان سے تو نہیں ٹپکے تھے, اور آدم نبی تھے. اس کے بعد حضرت ادریس, حضرت شیس نبی گزرے تھے. پھر بچے کون؟ جو حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے تھے. تو جن کی طرف حضرت ہود آئے وہ کون ہیں؟ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. اور ابھی جن کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو یہ سارے حضرت ابراہیم کے ماننے والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ دعائیں کہ حج جب کرتے ہیں تو لبیک کیا کہتے ہیں؟ اللہم لبیک کہتے ہیں. اور جو یہودی ہیں اور نصرانی ہیں وہ سارے اہل کتاب ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو یہ مسلمان ہی ہوتے تھے ایک معنی میں جن کو آ کے رسول سمجھاتے تھے. تو جب رسول آئے, تکلیفیں آئیں, تو وہ لوگ گڑگڑائے کیوں نہیں, بلکہ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ. لیکن بات یہ تھی کہ ان کے دل سخت ہو چکے تھے, اللہ کی طرف مائل نہیں ہوتے تھے. وہ تکلیفوں کی بھی کوئی نہ کوئی توجیہ کر لیتے تھے. جیسے 2005 میں زلزلہ آیا, لوگوں نے کہا جی اللہ ناراض ہے. ہمارے دانشوروں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا یار اللہ ناراض ہے تو شہریوں پہ ناراض ہو نا, وہ زیادہ برے کام کرتے ہیں. یہ بالا کوٹیوں نے کیا اتنا بڑا کام کر دیا تھا کہ وہاں پہ اللہ نے اپنی ناراضگی ظاہر کر دی. اب کر لو جو کرنا ہے. عقل یار ہے 100 بھیس بدل دیتی ہے. پھر ایک بات یہ بھی آ گئی, یار یہ کوئی اللہ کی ناراضگی نہیں ہوتی, پلیٹیں ہل جاتی ہیں تو اس طرح ہو جاتا ہے. بڑا آسان کام ہو گیا جی, پلیٹیں ہل گئیں تو بس پلیٹوں کے ہلنے سے اس طرح ہو گیا. پہلے زمانے میں کہتے تھے کہ وہ گائے سینگ تبدیل کرتی ہے, جب ایک تھک جاتا ہے دوسرے سینگ پہ شفٹ کرتا ہے تو وہ زلزلہ آ جاتا ہے. اب کہتے ہیں پلیٹیں ہل جاتی ہیں تو زلزلہ آ جاتے ہیں. بیچ سے نکالتے کس کو ہیں؟ اللہ کو نکال دو, اللہ کی قدرت کا, اس کے اذن کا انکار کر دو. یہ کشش ثقل ہے, چیز نیچے گرتی ہے تو پلیٹیں ہلتی ہیں تو زلزلہ آ جاتے ہیں. اتنی ساری بات ہے تو مولویوں کو سمجھ نہیں آتی. یہ ابھی پرانے زمانے میں رہتے ہیں کہ گائے کا سینگ بدلنے سے زلزلہ آتا ہے. زلزلہ تو پلیٹیں بدلنے سے آتا ہے, سینگ بدلنے سے نہیں آتا, پلیٹیں ہلنے سے آتا ہے. تو ان کے دل سخت ہو چکے تھے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور جو حرکتیں کرتے تھے, جو کام تھے, جن روشن خیالیوں کے نام پر جو کالے کرتوت کرتے تھے, وہ شیطان نے ان کے لیے ڈیکوریٹ کر دیے تھے, مزین کر دیے تھے, ان کے لیے بہت ہی وہ خوبصورت بنا دیے تھے. فلما نسوا ما ذکروا بہ. تو جس کے ذریعے سے وہ نصیحت کیے گئے, جب اس کو بھول گئے, فتحنا علیہم ابواب کل شیء. یہ بڑی خطرناک بات ہے, سمجھ لیجئے اس کو. ہم نے ہر شے کے دروازے ان پر کھول دیے. کیا ہم کس شے کے دروازے؟ خوشحالی کے دروازے, آسائش کے دروازے, سہولتوں کے دروازے, تن آسانیوں کے دروازے. خوب عیاشی کرو. اس کے دو مطلب ہیں, بھولنا ہے تو اچھی طرح بھول جاؤ. آدمی اپنے مزوں میں پڑھ کے اللہ کو بھول جائے گا کہ نہیں بھولے گا؟ بھول جاؤ, خوب بھول جاؤ. اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ بچپن میں جب ٹھکائی ہونی ہوتی تھی نا گھر میں, تو اس سے پہلے چوری کھلاتے تھے, اچھی طرح کھا لو بچہ, اور اس کے بعد تمہاری خبر لینی ہے, چمڑی بعد میں ادڑے گی. تو اب تو کہ, اور آج بھی وہ جو قربانی کا جانور ہوتا ہے اس کو پہلے خوب کھلاتے پلاتے نا, پھر ذبح کرتے ہیں. تو پی لو, خوب عیاشیاں کر لو, اپنے سارے جو بھی ارمان ہیں وہ نکال لو, پھر اب تمہاری خبر لی جانی ہے. فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا. یہاں تک کہ جب وہ اترانے لگے اس پر جو انہیں دیا گیا تھا, جو دنیا کی خوشحالی, جو پیٹرول نکلا تھا اور اس سے پھر ہائی رائز بلڈنگیں بنائی تھیں, جب ان مزوں میں غرق ہو گئے اور انہیں خانہ کعبہ بھی بھاری محسوس ہونے لگا, یار دیکھو یہ دبئی کا پورٹ دیکھو کتنی عیاشی ہے, ہمیں اس عیاشی کا موقع اس لیے نہیں ملتا کہ یہاں مکہ اور مدینہ ہے. تو یہ بھی اب وہ بھاری محسوس ہونے لگا. تو فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ. ہم نے ان کو پکڑ لیا اچانک. فاذا ہم مبلسون. تو بجھ کے رہ گئے. اب آپ تصور کریں نا, پارٹی ہو رہی ہو اور پارٹی میں جو ہے وہ پینا پلانا بھی ہو اور نوش اور کھانے پینے کا سارا سامان بھی ہو, اور یہ کہ جو کچھ بھی وہ نیو ایئر نائٹ میں ہوتا ہے وہ سب چل رہا ہو, اور اچانک آ جائے چنگاڑ, تو ساری خوشی ہرن ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ بالکل بجھ کے رہے, مایوس ہو گئے. مبلسون, یہ دیکھتا ہوا انگیرا پہ جیسے پانی ڈالیں تو ایک دم بجھ جاتا ہے, اس طرح بجھ جائیں گے. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا. تو ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی. تو معلوم ہوا عذاب دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک عذاب چھوٹا عذاب ہوتا ہے, اور یہ چھوٹا عذاب رحمت ہوتی ہے کہ آدمی اس سے سیکھ جائے, سمجھ جائے, اپنے آپ کو سنوار لے, ٹھیک کر لے.
اور اگر نہ سنبھلے تو پھر آتا ہے بڑا عذاب. یہ آتا ہے بلڈوز کرنے کے لیے, یہ آتا ہے مٹا دینے کے لیے, یہ آتا ہے ختم کرنے. اس کو یہاں کہا ہے جڑ کٹ جاتی ہے, پھر کوئی پتا ہرا نہیں رہتا. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور کل شکر اور تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے. اب اس کا رب تو آپ کو نہیں سمجھ آیا ہوگا. ایک پوری قوم اللہ نے ختم کر دی اور اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین. تو مطلب کیا ہے؟ دنیا کو ظالموں سے پاک کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. جو سورہ بقرہ میں تھا نا, وَلَوْلَا دَفُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ. اگر اللہ بعض کے ذریعے سے بعض کو دفع نہ کرے, ہٹا نہ دے, ختم نہ کر دے, زمین میں فساد پھیل جائے. تو فسادیوں سے دنیا کو ختم کرنا احسان ہے, یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے, نعمت ہے. اس لیے والحمدللہ رب العالمین. ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم. اے نبی ان سے کہو ذرا سوچو, یہ تم کہتے ہو نا سائنس یہ کرتی ہے تو ٹیکنالوجی وہ کرتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ تمہارے کان لے جائے, تمہاری آنکھیں پھوڑ دے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے, من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ, اللہ کے سوا کون معبود ہے, کون تمہارا پیر ہے, کون سا تمہارا جو ہے وہ ٹیکنالوجی ہے جو یہ صلاحیتیں تمہیں لوٹا سکے, واپس کر سکے. انظر کیف نصرف الآیات, دیکھیے ہم کیسے پھیر پھیر کر اپنی آیتوں کو دورا دورا کر پھیر پھیر پر طرح طرح سے سمجھاتے ہیں. ثم ہم یصدفون, یہ پھر بھی کنارہ کرتے ہیں, پھر بھی یہ پہلو بچا کے نکل جاتے ہیں. قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ. اے نبی ان سے کہیے سوچو, اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک آ جائے, او جہرتن, یا یہ کہ بتا کے آئے, اعلانیہ آئے, بتا کے آئے, هل یہلک الا القوم الظالمون, تو ظالموں کے علاوہ کون ہلاک کیا جائے گا. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین, اور ہم رسول نہیں بھیجتے مگر خوشخبری دینے کے لیے, خبردار کرنے کے لیے. رسولوں کا کام پستول رکھ کر جو گردن پہ تو اسلام قبول کروانا نہیں ہے, بس ان کا کام ہے پہنچانا. جو مان جائیں انہیں خوشخبری دینا, جو نہ مانے انہیں خبردار کرنا. فمن آمن و اصلح, تو ان کی اس خوشخبری اور خبردار کرنے سے جو ایمان لایا اور جس نے اصلاح کر لی, فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اس کے لیے نہ مرنے کے بعد خوف ہے اور حزن ہے, نہ پہلے خوف و حزن ہے, نہ عذاب میں خوف و حزن ہے. والذین کذبوا بآیاتنا, لیکن جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا, یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون, ان کے فسق و فجور اور نافرمانی کی وجہ سے انہیں عذاب آ پکڑے گا. قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ, اے نبی آپ بتائیں ان کو, میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. ولا عالم الغیب, نہ ہی میں غیب کو جاننے والا ہوں. ولا اقول لکم انی ملک, نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. ان اتبع الا ما یوحی الی, میں نہیں پیروی کرتا مگر اس کی جو میری طرف وحی کیا گیا ہے. مسئلہ میرا نہیں, مسئلہ اللہ کے پیغام کا ہے, سمجھو اچھی طرح. میں تو خود پیروکار ہوں اس چیز کا جو میری طرف وحی کی گئی ہے. قل هل یستوی الاعمی والبصیر, نبی ان سے کہیے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں. افلا تتفکرون, تم سوچتے نہیں. ایک وہ ہے جس نے فرشتے کو دیکھا, ایک وہ ہے جس نے فرشتے کو نہیں دیکھا. وہ فرشتہ اس کے پاس پیغام لے کے آیا, دوسرے کو اس سورس کی سمجھ ہی نہیں آئی. یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس طرح ایک نے ہدایت قبول کی, دوسرے نے ہدایت قبول نہیں کی, یہ دونوں کیسے برابر ہوں گے؟ ایک نے نیک اعمال کیے اور ایک نے جو ہے وہ بدماشیاں کی, یہ دونوں کیسے برابر ہوں گے؟ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ, اور خبردار کیجئے اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو کہ جو ڈرتے ہیں اس بات سے کہ وہ اپنے رب کے حضور جمع کیے جائیں گے. لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٌّ, ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی نہیں ہوگا. وَلَا شَفِيٌّ, اور نہ سفارشی ہوگا. لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ, خبردار کیجئے کہ شاید وہ پرہیزگار ہو جائیں, شاید اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, اور اپنے سے دور نہ کر دیں. یہ ایک مسئلہ اور بھی تھا کہ اب تو یہ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں بھی نہیں آتی, لیکن پہلے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ کہتے تھے یہ بندہ جو ہاتھ سے کام کرنے والا یہ کمی کمین ہے. اور جو سردار قسم کے لوگ ہوتے تھے وہ 100 لوگ ہوتے تھے, صاحب باعزت لوگ کہلاتے تھے. اور ان کمی کمینوں کو وہ اپنے پاس بیٹھنے دیتے تھے, اس کمرے میں بھی نہیں آنے دیتے تھے جس کمرے میں وہ ہوتے تھے. یہ دور رہیں گے, خدمت کر سکتے ہیں لیکن بیٹھ نہیں سکتے اپنے پاس. اس چارپائی پہ بھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے جس پہ خود بیٹھتے, اس کمرے میں بھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے
وہی شریف النفس لوگ تھے جنہیں زمانے میں عام طور پہ کمی کمین کہا جاتا تھا، ان میں سے بھی تھے یہ نہیں۔ ویسے تو حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان یہ تو اعلیٰ خاندانوں کے لوگ تھے، لیکن جیسے حضرت بلال ہیں یا جیسے حضرت خباب ابن الارت ہیں، تو اس طرح کے لوگوں کو وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے کمی لوگ ہیں، تو ہم آپ کے پاس آ کے کیسے بیٹھیں جبکہ یہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ہم یہاں پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ بھائی یہ بڑے افسروں کی میٹنگ جو ہے چھوٹے وہ چپراسیوں کے درمیان بیٹھ کے تو نہیں ہو سکتی نا، وہاں تو ان کیمرہ سیشن ہوتا ہے، وہاں کسی اور کو گوارا نہیں کیا جا سکتا، تو یہ تو آج بھی ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ تو اس وقت تو یہ خاص بہت ہی اہم بات تھی کہ سردار لوگ جو ہے وہ کمی لوگوں کے درمیان نہیں بیٹھتے۔ لہٰذا ان کا مطالبہ تھا کہ ہم آپ سے بات سمجھنا چاہتے ہیں، آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن آپ ہمارے درمیان میں سے ان کو اٹھا دیں پھر ہم بیٹھیں گے۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، مت دور کریں اپنے سے ان لوگوں کو کہ جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں۔ اللہ کو پکارنے والے یہ کمزور مفلوق الحال غریب غربا لوگ، یہ اللہ کو ان سرداروں سے زیادہ پیارے ہیں، اللہ کو زیادہ محبوب ہیں، اللہ کے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ تو اللہ کے ان ولیوں کو اپنے پاس سے اٹھانا نہیں، یریدون وجہہ، یہ اللہ کی خوشنودی کے جویا ہیں، ما علیک من حسابہم من شیء، اے نبی ان کے حساب میں سے آپ پر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے جو یہاں پہ کہی گئی ہے، اس لیے کہ دیکھیں انسان کی تربیت کا، اس کے ماحول کا اس کے اوپر کچھ نہ کچھ تو اثر ہوتا ہی ہے۔ ایک وہ شخص ہے جس نے بہت ہی اچھے ماحول میں پروان چڑھا ہے، تو وہ نیکی بدی سے علاوہ بھی اس کے کردار کے اندر ایک بہرحال ایک طرف ہوگا، ایک خوبی ہوگی، کچھ ایٹیکیٹس ہوں گے، کچھ ادب و آداب ہوں گے۔ اس کے مقابلے میں ایک وہ شخص ہے جسے ویسا ماحول نہیں ملا، تو اس کی بول چال میں، اس کے انداز گفتگو میں، انداز تکلم میں، وہ جیسے وہ ہوتا ہے گلی کا انداز، تو وہ جو اسٹریٹ کا انداز آئے گا، اسٹریٹ لینگویج بھی ہو سکتا ہے استعمال کرے۔ تو اب یہ شے تو اس کی اس ماحول کی وجہ سے جو اس نے اپنی مرضی سے منتخب نہیں کیا، اللہ نے اسے اس ماحول سے میں پیدا کیا ہے۔ لہٰذا اے نبی آپ ان کی ان کمزوریوں کے حوالے سے لوگ پوائنٹ آؤٹ تو کریں گے نا، دیکھیں نا یہ بات کیسے کرتے ہیں، ان کو بیٹھنے کا سلیقہ نہیں ہے، میں بیٹھا ہوا تھا تو یہ ناک میں انگلی دے کے بیٹھا، ہو سکتا ہے ایسی کوئی بات ہو بھی جاتی ہو، تو اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے کہ ان کے اس حساب میں کا مجھے نہیں پتا، اللہ جانتا ہے ان کا حساب، مجھے تو یہ حکم ہوا ہے کہ ان کو اپنے پاس سے اٹھانا نہیں، یہ اللہ کے ولی ہے۔ وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہ آپ کے حساب میں سے ان کے اوپر کوئی شے ہے، فتطردہم، کہ کہیں انہیں آپ اپنے پاس سے اٹھا دیں، فتکون من الظالمین، اور ناانصافوں میں سے ہو جائیں، بڑی ناانصافی کی بات ہوگی اگر ایسا ہوگا۔ اگلی بات یہ بتائی کہ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اسی طرح ہم بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنا دیتے ہیں، ہے یہ آزمائش کے لیے، کسی کو اللہ نے سردار بنایا اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ چوکیدار بنا دیا۔ یہ تو ڈرامہ میں ہوتا ہے نا، ڈرامے میں کوئی بادشاہ ہوتا ہے اور کوئی جو ہے وہاں پہ چپراسی ہوتا ہے، بادشاہ کا خدمتگار، وہ پنکھا جل رہا ہوتا ہے، اس کو بعد میں ہو سکتا ہے ایوارڈ چپراسی کو مل جائے، بادشاہ کو نہ ملے کہ بھئی اس نے اداکاری اچھی کی ہے۔ اصل مسئلہ اللہ کے ہم پہنچیں گے تو جو رول اللہ نے دیا ہے اس رول کو جس نے صحیح پرفارم کیا ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا، اس کو ایوارڈ مل جائے گا، جس نے اپنا رول صحیح ادا نہیں کیا ہوگا وہ ناکام ہو جائے گا۔ تو ہو سکتا ہے بادشاہ ناکام ہو جائے اور وہ چپراسی جو ہے وہ کامیاب ہو جائے۔ تو اس طرح ہم نے بعض کو یہ تقسیمیں تو کی، لیکن یہ تقسیمیں فتنہ بن جاتی ہیں۔ بادشاہ سمجھتا ہے میں لاڈلا ہوں اللہ کا، وہ سمجھ لیتا ہے میں بڑا محبوب ہوں، اس نے مجھے بادشاہی دی، اور یہ جس کو چپراسی بنایا یہ کوئی اللہ کی نظر میں گھٹیا آدمی تھا اس لیے اس کو چپراسی بنا دیا۔ تو یہ شے لوگوں کے لیے فتنہ بن جاتی ہے۔ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، اور ایک مصیبت اور بھی آتی ہے، جب یہ نچلے طبقات کے لوگ ایمان لے آتے ہیں تو اونچی طبقے کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جس دعوت کو انہوں نے قبول کیا یہ کوئی اعلیٰ دعوت نہیں ہے، کیونکہ اعلیٰ دعوت ہوتی تو اعلیٰ لوگ قبول کرتے، اس کو کمزور لوگوں نے، گھٹیا لوگوں نے قبول کیا، یہ پیغام بھی گھٹیا ہے۔ أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان میں احسان کیا ہے، اللہ نے مال ہمیں دیا، دولت ہمیں دی، اقتدار ہمیں دیا، اولاد ہمیں دی، اور ہدایت ان کو دی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمام انعامات تو اللہ کے ہمارے اوپر ہوئے، یہ بھی کوئی اعلیٰ شے ہوتی تو یہ بھی ہمیں ملی ہوتی۔ الیس اللہ بعالم بالشاکرین، لیکن یہ ہدایت کا انعام دینے کا اصول کوئی ہو اور ہے۔ کیا اللہ نہیں جانتا کہ شکر گزار کون ہیں؟ نعمتیں تو اللہ نے سب کو دی ہیں،
کون اللہ کی نعمتوں پہ راضی رہنے والا؟ وہ چپراسی، وہ اس پہ راضی ہے کہ اللہ نے اسے 2 آنکھیں دی ہیں، وہ دیکھ لیتا ہے. اور یہ بادشاہ یہ راضی نہیں ہے اتنی بڑی مملکت پہ کہ دوسرے بادشاہ کو مجھ سے بڑی کیوں دی ہے. تو در حقیقت اللہ تو شکر گزاروں کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب آئے آپ کے پاس وہ لوگ کہ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، بجائے اس کے کہ آپ انہیں اپنے پاس سے اٹھا دیں ان کے مطالبے پر، ان کو ویلکم کریں، انہیں کہیں تم پر سلامتی ہو. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت لازم کر لی ہے تمہارے لیے، مہربانی اور عنایت. انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، کہ اگر تم میں سے کوئی شخص بھی نادانی میں کوئی برا کام کر جائے گا. ایمان لے آئے ہو، اب جس ماحول میں پروان چڑھے ہو اس میں تمہارے اندر کچھ خلقی کمزوریاں بھی رہ گئی ہیں، نفسیاتی کمزوریاں بھی آ گئی ہیں، اس کی وجہ سے اگر تم میں سے کوئی غلطی ہو جائے گی تم سے، اور کوئی کردار کی کوئی کمزوری سامنے آ جائے گی، ثم تاب من بعدہ، شرط یہ ہے کہ اس کے بعد توبہ کرے، اپنے گناہ کو اللہ سے بخشوائے، وَأَصْلَحَ، اور اپنے آپ کو ٹھیک بھی کر لے، فَأَنَّهُ غَفُورٌ الرحیم، تو بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اس طرح ہم تفصیل سے اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں، کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، مفصل بیان کرتے ہیں. وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ ہم کھول دیں، واضح کر دیں. تستبین مبین سے بنا، واضح بالکل لائٹ میں لے آئیں. کس شے کو؟ یہاں الٹی بات کہی، اس سے پہلے کہا ہدایت تم پر واضح کر دیں، صراط مستقیم تم پر واضح کر دیں. یہاں پر فرمایا سبیل المجرمین تم پر واضح کر دیں. جو مجرم لوگ ہیں ان کا راستہ بھی معلوم ہونا چاہیے. وہ آدمی جسے مجرم لوگوں کا راستہ معلوم نہ ہو وہ سادہ لو آدمی ہے، وہ ٹھوکر کھا جائے گا، اسے لوگ چکرا دیں گے. تو جتنا ہدایت کا علم ضروری ہے اتنا ہی گمراہی کی معلومات بھی ہونا ضروری ہے. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ کہ جو گمراہی کے ہر کنویں سے پانی بھر کے آئے ہوں، جب وہ دین کی طرف آتے ہیں تو ان کی بصیرت، ان کی سمجھ، ان کا شعور، ان کا ادراک وہ باقیوں سے بڑھ کر ہوتے ہیں. یہ حضرت عمر کی منشا کے مطابق آیتیں کیوں اترتی تھی؟ کہ حضرت عمر کو پتہ ہوتا تھا کہ پانی کہاں مرتا ہے، کہاں سے گمراہی جو ہے وہ جنم لیتی ہے، کہاں کہاں خطرات ہیں، کیونکہ وہ ساری جگہیں انہوں نے دیکھی ہوتی تھی. تو یہ جانکاری، گمراہی کی جانکاری بھی بہت بڑی جانکاری ہے. بلکہ ایک بات اور بھی عرض کر دوں یہاں پہ، کہ انسان کے پاس کوئی بھی علم ہو، وہ کسی گناہ کے کام کا علم ہو، وہ بھی کبھی نفع دے جاتا ہے. جادوگر تھے نا، جادو گناہ ہے، اس جادو کا علم ان کے پاس تھا، اس علم نے انہیں حضرت موسیٰ کا معجزہ پہچاننے میں مدد دی ہے. اور فرعون کے پاس جادو کا علم نہیں تھا، اور اس کے جو درباری تھے ان کے پاس نہیں تھا، وہ نہیں سمجھ سکے کہ جادو میں اور اس معجزے میں فرق کیا ہے، اس لیے کہ انہیں اپنے علم کی لمیٹیشن معلوم تھی. وہ سمجھ گئے یہ جادو نہیں ہے، جادو سے اگلی بات ہے، بے اختیار سجدے میں گر پڑے. تو اس طرح ہم تم پر کھول دیں مجرم لوگوں کا راستہ، مجرموں کا راستہ تمہیں معلوم کرا دیں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.